अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंसानी सेहत के हवाले से है और इसको एड्स कहा जाता है। क्या ये बीमारी है या ये एक स्टेज है, या इस एड्स का मकसद और इसकी अलामात क्या है और ये एड्स होती कैसे है, इस प्रोग्राम में ये जानेंगे। अगर आपको इसके इंट्रो में ये बताते जाएं तो एड्स एक नाज़रीन बीमारी नहीं है, ये एक स्टेज है जो उस वक्त होती है जब जिस्म में पाया जाने वाला वायरस HIV बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस्म के दिफाई निज़ाम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। इसकी अलामात में जाएंगे, एड्स होता क्यों है, दूसरी जानिब ये जानेंगे कि सस्ता इलाज कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और महंगा इलाज जो कि फिर इलाज से ही दूरी इख्तियार कर देता है, इसकी वजूहात जानेंगे। और दूसरा ये कि इस वक्त कराची में जो सिचुएशन चल रही है, कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले 18 बच्चे HIV का शिकार हुए हैं और पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद 1.5 लाख तक जा पहुंची है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। अगर मुल्तान की हम बात करें तो मुल्तान में एक मरीज से 30 अफराद में HIV फैलने का इंकशाफ हुआ है। और इसके अलावा अगर इसकी अलामात में जाएं तो मनशियात के आदि अफराद में HIV एड्स का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा KPK में एड्स के शिकार अफराद की तादाद जो है वो 4266 हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान में ये तादाद 5000 है और सिंध में ये तादाद 56,000 से भी ज़ायद जा चुकी है। इसी बारे में आज हम जानेंगे और हमारे साथ हमें स्टूडियोज़ में हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जिनमें डॉक्टर उस्मान वहीद साहब ब्लड एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे, उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ लेंगे। इसके अलावा सज्जाद तरीन साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे कि क्यों महंगा इलाज से दूरी इख्तियार कर देता है और फिर सस्ता इलाज जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है, वो उनसे जानेंगे। फ़ारूक मोराई नुमाइंदा कराची हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे जो कि कराची में कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल में हुआ है, उस पर जानेंगे। और डॉक्टर उस्मान और एजाज तरीन साहब से जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर उस्मान वहीद साहब की जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जानना ये चाहेंगे एड्स है क्या, अलामात क्या हैं, टेस्ट की जानिब कब जाना चाहिए इसके? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के टॉपिक को आज आपने एड्रेस किया है। HIV बेसिकली एक वायरस है और इसकी मिसाल मैं कोरोना के वायरस से दूंगा। जैसे कि कोविड-19 बहुत ही एक फेमस एपिडेमिक से हम गुजरे हैं, तो ये भी एक वायरस है और उसी की तरह ये भी एक RNA वायरस है जी। जो एड्स है उससे का मुखफ़फ़ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि HIV वायरस से जो बीमारी होती है उसको हम एड्स का नाम देते हैं। इसको हम ब्लड बोर्न वायरस कहते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, क्योंकि ये जो वायरस है हमारा, ये माँ से बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पॉसिबल है कि ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर हामला माँ है तो उससे उसके बच्चे को दूध पिलाने वाली अगर माएँ हैं उनको HIV का इन्फेक्शन है तो उनके बच्चों को भी पॉसिबल है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन दुनिया में पहली मरतबा 1981 में 1981 में ये बीमारी सबसे पहले दरियाफ्त हुई थी और उसके बाद उसके 2 साल के बाद 1983 में जो पॉजिटिव एजेंट है HIV वो डिस्कवर किया गया था। मैं सिर्फ एक एडिशन करना चाहूँ, जैसा कि आपने फरमाया पाकिस्तान में टोटल HIV एड्स के मरीज़ों की तादाद, तो पिछले महीने के अंदाजे के मुताबिक जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि फोकल पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हुकूमत पाकिस्तान का, उसके रीसेंट डाटा के मुताबिक पिछले महीने के इख्तिताम पे पाकिस्तान में 3,30,000 लोगों को HIV एड्स का इन्फेक्शन है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये डाटा जो है स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। सही डॉक्टर साहब, इसके बारे में मफरूज़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम मफरूज़ों की बात कर लें, दूसरी जानिब ये कि लोग इस बीमारी के बारे में बताते हुए या इसको डिस्कस करते हुए बड़ा डरते हैं, इसकी वजूहात क्या है? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली इस बीमारी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो स्टिग्मेटाइजेशन है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को होती है जो गंदे काम करते हैं। हालांकि ये ऐसी ही बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस B एक बीमारी है, हेपेटाइटिस C एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है, आपके पास कोविड-19 भी एक बीमारी थी। और ये जर्नली एक बच्चे का क्या कसूर है, जैसे अभी आपने फरमाया कि एक ही साहब ने 30 लोगों को इन्फेक्शन दे दिया, या एक साहब हैं जो शेव कराने जाते हैं और वहाँ से बार्बर से उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके अंदर उनकी आदत और एथिकल प्रैक्टिस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही लेना चाहिए। इनफैक्ट जब ये बीमारी अमेरिका में आई तो एक बड़ा मशहूर केस है रायान वाइट केस, तो उस बच्चे को HIV हुआ, डायग्नोज हुआ, तो उस बच्चे को स्टिग्मेटाइज स्कूल में इतना ज़्यादा किया जाने लगा कि उसने स्कूल छोड़ दिया। डॉक्टर साहब ठीक है, फारूक मोराई साहब की जानिब बढ़ेंगे। फारूक साहब, कराची में चल क्या रहा है? कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले 18 बच्चे
HIV का शिकार हुए हैं, क्या तफसील है इसकी? है अगस्त का वाकया है कि जो है ना मुकामी प्राइवेट अस्पताल में एक 18 माह की बच्ची को जो है ना वो लाया गया इलाज के लिए। तो इस दौरान जो है ना वो बच्ची का बुखार नहीं उतर रहा था और कमजोरी भी खत्म नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए बुखार के मुतालिक, कोई भी समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को। फिर डॉक्टरों को शक हुआ कि यार इसमें जो है ना ऐसी क्या चीज है कि जो है ये नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर जब एड्स का इसका वो कराया टेस्ट तो वो पॉजिटिव आ गया। तो एकदम जो है ना वो डॉक्टर परेशान हुए। जब मालूमात की तो पता चला कि ये महकमा मेहनत के ज़ेरे इदारत जो है सहसी का जो एक अस्पताल है, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है, वली का अस्पताल है। तो वहाँ पर जो है ना इस बच्ची एडमिट रही है। तो ये बच्ची का ताल्लुक भी उसी इलाके से ही था। तो वहाँ इलाका मौजूदीन ने मिलकर जो है ना कमेटी बनाई। उन्होंने चेक किया कि बच्ची को एड्स 18 माह की को कैसे हो गया, क्यों हुआ। तो उन कमेटी ने खामोशी से जाकर अस्पताल में मुशाहिदा किया कि यहाँ हो क्या रहा है। जब उन्होंने मुशाहिदा किया तो पता चला को एक ही सिरिंज जो है मुख्तलिफ बच्चों में इस्तेमाल की जा रही है। हर तमाम लोगों को वही एक ही सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है, जिस पर उन्होंने एमएस को आगाह किया। और अस्पताल के अंदर इस टाइप के मरीज जो है ना, बच्चे जो है ना मौजूद थे जिनका बुखार नहीं उतर रहा था। जब टेस्ट हुआ तो एक तहलका मच गया कि पता चला कि 17 के करीब जो है ना बच्चों में जो है एड्स के वायरस जो है ना वो पॉजिटिव निकली, जिसकी वजह से जो है ना एकदम जो है ना पूरे जो है ना हलचल मची है। और उसके बाद जो है ना एड कंट्रोल वाले भी आ गए हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल छुपा रहे हैं। उन्होंने कैमोफ्लेज करा दिया, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि मजीद क्या है। मरीजों में एक औरत भी शामिल है कि भाई जो ना ये वाकया जहाँ हुआ है। जी बताइए। तो जो ना मैं यही समझना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, फारूक मोराई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ हुकूमत का इसमें क्या किरदार है? फिर लोग तो जाते हैं सस्ते इलाज के लिए, कराची का रुख करते हैं, लेकिन कराची में सिचुएशन है, आपके किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से बात हुई, ये डिटेल्स उनको फराहम की आपकी जानिब से? देखें जिस अस्पताल में ये वाकया हुआ है वहाँ ज़्यादातर साइड के इलाके में मजदूर, जो मिलों के जो मजदूर हैं, उनके बच्चे ज़ेर इलाज होते हैं। और सोशल सिक्योरिटी के में जो है ना वो बच्चे जो है उनके जो माँ बाप हैं जो उनके तहत जो है ना वो फ्री में उनका इलाज होता है। तो वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर गरीब जो ना लोग हैं वहाँ रहने वाले, पठान गरीब लोग हैं, यही वजह है नाज़रीन, लोग गरीब है। जब सस्ते इलाज की जानिब जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रुख करते हैं, तो उनको वहाँ पर इलाज की ऐसी सहूलियात दी जाती हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसानी सेहत से मुतालिक आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा रही है और वो एड्स से मुतालिक है, जिसकी वैसे ही कैंपेन बहुत ज़्यादा कम है। मीडिया के ऊपर इसकी कैंपेन देख लें वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और जिस तरह सिंध में हालात चल रहे हैं, फारूक मोराई साहब ने भी बताया कि एक इंजेक्शन से इस तरह से आगे एड्स का फैल जाना। एक तो सस्ता इलाज जो आम आवाम है, जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती है, सस्ते इलाज की जानिब जाती है तो वहाँ से और बीमारियाँ उन्हें लाक हो जाती हैं। सज्जाद तरीन साहब, गवर्नमेंट का क्या किरदार इसमें आपको आप देख रहे हैं? जहाँ पर आवाम जाती है सस्ते इलाज के लिए, वहाँ पर आगे से और बीमारियाँ उनको लग जाती हैं, जाएँ तो जाए कहाँ? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, होना तो ये चाहिए कि जिस इंसानी मर्ज़ की कोई दवाई अवेलेबल है उससे उस इंसान को नहीं मरना चाहिए। सेहत का जो माहौल होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए मुल्क में। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सेहत का निज़ाम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा है अवामी सरकारी और दूसरा है निजी। निजी हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ को बाद में देखते हैं, पहले उसके पैसे लेते हैं। आप यानी यहाँ दर्द बिकते हैं, अल्लाह ना करे आपको कभी कोई दर्द हो जाए, आप हॉस्पिटल में चले जाएं प्राइवेट में, तो पहले आपको कहें 10,000 जमा करें, फिर वो आपको इंजेक्शन लगाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छे और माहिर डॉक्टर आज भी सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रश इतनी है और हस्पतालों का निज़ाम बेहतर नहीं है। आपको शायद मैं बताऊं, यहाँ हम एक प्रोग्राम किया करते थे सच टेलीविज़न पर, तो ये पोली क्लिनिक है, इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है ये। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया कि जेली किटें, जो डेंगू की जेली एक्सपायर किटें हैं, उनसे लोगों के टेस्ट किए जा रहे थे। हमने वो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को हुकूमत के नोटिस में आया, वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा, वो पकड़ी गई और वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमानुल्लाह, उनको FIA ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। ये तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचें राजनपुर, रहीम यार खान और मेरे पूरे सराइकी वसेब में और अंदरून सिंध में यही सूरत हाल होगी, ये जो आप कराची की बता रहे हैं। मसला ये है कि जो दो इशू हमारे शोबे हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, इसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे। अब
کیا ہے کہ کوئی آدمی, آپ نے یہ دیکھا ہوگا جتنے عطائی ڈاکٹرز ہیں, آپ دیکھیں یہ چلے جاتے ہیں 6 مہینے 4 مہینے کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس کسی ہاسپٹل میں لگایا, پھر اپنے گاؤں میں کلینک بنا لی, اور ایک سرنج سے انجیکشن لگائے, وہاں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی گلوز نہیں پہنے ہوتے, کوئی کچھ نہیں ہوتے. لوگ ہیں غریب, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال میں جانے کے لیے, وہ جاتے ہیں ان کے پاس, یہ ان کا جس قسم کا علاج کرتے ہیں, وہاں سے پھر کسی کو ایڈز ہو جاتے ہیں, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتے ہیں, کسی کو اور بیماری ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر پاکستان میں صحت کے نظام پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, نہ صوبوں کی طرف سے دی جا رہی ہے نہ مرکز کی طرف سے دی جا رہی ہے. توجہ نہیں دی جا رہی ہے. فاروق مورائی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا, جو یہ ایڈز کا شکار ہوا ہے خاندان, ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ کراچی کی اگر انوائرمنٹ کی اگر بات کر لی جائے, جس طرح سے اس رپورٹ میں بھی ہے کہ یہ سائیڈ ٹاؤن میں پٹھان کالونی اور باؤنی چالی کے علاقوں پر UC کے نائب چیئرمین ارشاد خان نے بتایا ہے کہ اگست 2025 میں 18 ماہ کی ایک بچی اس کا شکار ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ ملکہ ہاسپٹل میں گئی ہے تو اس سے, جیسے کہ آپ نے بھی اعداد و شمار بتائے ہیں, وزیر صحت سندھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ان سے بات ہوئی, ان کے علم میں یہ بات لائی گئی, وہ تو کہتے ہیں ہم بڑے بہترین صحت کے وسائل فراہم کر رہے ہیں, پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں حیدرآباد اور کراچی. دیکھیں, وہ جو ایک مخصوص ہاسپٹل ہیں, 1-2 کا حوالہ دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کر رہی ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام کیا ہے؟ وہ صرف جو ہے وہ جو حکمت کرتے ہیں, اور جو ہے نا جو جعلی معالج ہوتے ہیں ان پہ چھاپے مار کر ان سے رشوت بٹورنا ان کا کام ہے. کیا ان جگہوں پر وہ چھاپے نہیں مار سکتی؟ وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ یہاں پر کیا حالات ہو رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن مکمل طور پر جو ہے اس میں ملوث ہے. اسپتالوں کو جو ہے کیا کہیں گے اس کو, کہ آدمی جو ہے نا اچھے اسپتالوں کی طرف وہ رخ نہیں کرتے, صرف نجی اور جو جعلی حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں ان پہ چھاپے مار کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں. فاروق صاحب, آپ کے پاس ہیں یہ جو جعلی حکیم عطائی جو کہ کراچی میں بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بارہا رپورٹ سامنے آتی ہیں, اس کے اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس, اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ چھاپا پڑتا ہے, کلینک کو سیل کیا جاتا ہے, 1 ہفتے کے بعد وہ کھل جاتا ہے. کیسے کھلتا ہے بھائی؟ آپ 1 ہفتے میں کیسے کھل جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کے آتا ہے, پھر دوبارہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. صحیح. میڈیکل کی پڑھائی کی اگر بات کری جائے, ذرا اس کے بھی سٹیٹس بتا دیجیے گا کہ سندھ میں جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا کرائیٹیریا کیا چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ جب سفارش پر بھرتیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کے نتائج تو یہی نکلیں گے, آپ جب اعداد و شمار لینے جاتے ہیں اس کے اوپر کیا رویہ اپنایا جاتا ہے ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے؟ دیکھیں, کوئی اعداد شمار کوئی نہیں ہے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے کوئی بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ محکمہ صحت بتانے کے لیے تیار ہے, نہ جو ہے نا ایڈ کنٹرول اتھارٹی کچھ بتانے کے لیے تیار ہے. وہ 2 بچے جو ہے نا وہ جہاں بہک ہو چکے ہیں, جو ہے نا جو اس میں ایڈز میں مبتلا تھے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہے نا علاقے کے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں, وہ اسکریننگ کرانا نہیں چاہتے, ہاسپٹل کا رخ نہیں کرنا چاہ رہے, اتنے گھبرائے ہوئے ہیں لوگ. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے نا اگر جب اور لوگ چھپا رہے ہیں کہ بھئی, لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھئی جو بھی وہاں علاج جس بچے کا ہوا ہے تو وہ اسکریننگ کے لیے آئے, وہ خاموشی سے کام چل رہا ہے اسکریننگ کا, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں بتانے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی محکمہ صحت کا ترجمان بھی کچھ نہیں بتا رہا کہ ہوا کیا ہے اور کتنے مریض ہیں اس کے. بالکل خاموشی چاہیے ہوئی ہے. ایسے ہی ہے, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی جنگل کا قانون ہے کہ بھئی کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیں, دوسری آپ نے بات کی نا ان کو ابھی کہ بھئی میڈیکل اسٹوڈنٹ کا کیا معیار ہے, وہ تو پورے پاکستان میں اب ایک ہو گیا ہے. وہ تو MD کیٹ ہو گیا, جو MD کیٹ کلیئر کرتا ہے وہ FSC میں نہیں, وہ اس کو دے کے پھر آگے بندہ جاتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ہاسپٹل کے ترجمان یہ بتا ہی نہیں رہا کہ جناب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کوئی حکومت ذمہ داری لے ہی نہیں رہی. ظاہر سی بات ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب, ڈاکٹرز کے پاس جانے سے اب کیا یہ بھی ٹائم آ رہا ہے کہ لوگ ڈریں گے ڈاکٹرز کے پاس جانے سے, اور جس طرح کا رویہ آگے سے رکھا جاتا ہے, جیسے کہ فاروق مورائی صاحب نے بھی بات کی, عطائیوں کی جانب جاتے ہیں, سستا فراہم کر دی جاتی ہیں, سستی ادویات, سستا علاج فراہم کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ان کو سٹیٹس مل نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں آپ ذرا سٹیٹس بتا دیجیے, ذرا آئینہ تو دیکھ جائے. جی, جیسا میں نے شروع میں فرمایا کہ پاکستان میں وفاقی وزارت صحت کے مطابق 3,30,000 کے قریب جو ہیں وہ مریض اس وقت ہیں, پیپل لیونگ ود HIV ایڈز جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں.
اب ان 3,30,000 مریضوں میں سے صرف 24% ایسے مریض ہیں جو کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے جو ڈفرینٹ سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں، 96 سینٹرز ہیں ان کے پورے پاکستان میں جو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پر رجسٹرڈ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 76% پیشنٹس تو دے آر ان دا ونڈ، وی ڈونٹ ایون نو کہ وہ 76% مریض کہاں پر ہیں. ان کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے پھر بات کی جا سکے. اسی طرح جو ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں، جیسے میں نے کہا 96 سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، ان میں جو صرف 17% مریض رجسٹرڈ ہیں. تو آپ کے 83% مریض تو علاج بھی نہیں کروا رہے، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے فزیبل ماحول ہی پرووائڈ نہیں کیا کہ وہ وہاں ان جگہوں پر جائیں. اور پھر ان کو جہاں آسانی میسر ہوتی ہے تو پھر وہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. یہاں پہ کاسٹ سے زیادہ آسانی ہے، کنوینئنس ہے، کیونکہ HIV ایڈز سے ریلیٹڈ تمام جو میڈیکیشنز ہیں وہ فری آف کاسٹ ان تمام سینٹرز پہ اویلیبل ہیں. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ HIV ایڈز جیسے کہ ہمارے بتا رہے تھے نمائندہ ملتان اور کراچی سے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا میں آج تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں آ سکا ہے. یہ جو ٹریٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تمام وہ ٹریٹمنٹ جو کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتی ہیں اور تھوڑا سا اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کرتی ہیں. صحیح. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا پھر ڈیتھ ریشو میں یا کاز آف ڈیتھ میں تو پھر HIV ڈاکٹر صاحب آتا نہیں ہوگا، اس کے تو پھر اعداد و شمار آٹومیٹکلی. آپ نے بہت ہی زبردست سوال اٹھایا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم بھی یہ سوال پوچھنا شروع کر رہے ہوتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے. WHO کے مطابق جو عالمی ادارہ صحت ہے پوری دنیا میں 1981 سے لے کے آج 2025 تقریباً یہ کوئی 45 سال کے قریب عرصہ بنتا ہے، تقریباً 44.1 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے HIV ایڈز سے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ اعداد و شمار اویلیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی بھی ہے ایڈز سے تو جیسے ہمارے نمائندہ بتا رہے تھے کراچی سے، تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اس چیز پہ پردہ ڈال دیا جائے اور کاز آف ڈیتھ کوئی اور ریزن لکھ دی جائے. کیونکہ HIV ایڈز میں آپ کا قوت مدافعت امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی جو کاز آف ڈیتھ ہے اٹ کین بی ڈیو ٹو فلو سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، کچھ اور کارسینوماز ہو جاتے ہیں، تو کاز آف ڈیتھ وہ لکھی جاتی ہے. تو ہمارے پاس اعداد و شمار ہی نہیں ہے کہ یہ جو 3-4 لاکھ ہمارے پاس مریض ہیں ان میں سے تو یہ تو سارے وہ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں. سب بڑی NGOs کام کر رہی ہیں یہاں پر پاکستان میں، وہ ان کا کیا کردار ہے پھر اس میں؟ آئی تھنک میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا. آئی تھنک اس پہ اکثر اوقات لکھا بھی جاتا ہے اخبار میں، کچھ لوگ ان کو منی میکنگ مشینز بھی کہہ رہے ہیں، کچھ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، کچھ آئیلینڈز آف ایکسیلنس اویلیبل ہیں. بٹ آئی تھنک صحیح بات یہی ہوگی کہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے. اور ہم کب تک اس ٹیبو کو ڈسکس نہیں کریں گے؟ اگر میں HIV کا آپ کو بتاؤں کہ ایک آرٹیکل جو ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا تھا نیشنل لیول پہ، اس کے مطابق پاکستان میں جو HIV پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے. 52% لوگوں کو HIV جو ہے سیکشولی ان ایتھیکل پریکٹسز کی وجہ سے. لوگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. ترین صاحب کی جانب آئیں گے. ترین صاحب، NGOs بڑی کام کر رہی ہیں پاکستان میں، لیکن جب اس طرح کی بیماری یا اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ سامنے آتی ہے تو کوئی کردار سامنے یار یہ NGO سب فراڈ ہے. صحیح. صرف مال بنانے کے لیے NGO کون سی NGO کام کر رہی ہے؟ سر جعلی اعداد و شمار ان کے پاس ہوتے ہیں، دروازہ کچھ بھی نہیں ہوتا جی. یہ NGOs والے جو ہیں صرف مال بناتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، سب جعلی کام ہے، سارے جعلی اعداد و شمار ہیں. میں بہت ساری NGOs کو ایسے جانتا ہوں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو NGOs چلا رہے ہیں، وہ صرف پیسے بنانے کے لیے. بدقسمتی سے یہ کام جو ہے یہ NGOs کا نہیں ہے، یہ کام اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے، حکومت پاکستان کا ہے، ریاست پاکستان کا ہے کہ وہ اسپتالوں کی حالت بنائے، بہتر بنائے. حالت کیسے بن سکتی ہے؟ آپ ایک اعلان کر دیں اور 15 سے 20 دن کے بعد دیکھیں اسپتال ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ایک اعلان کر دیں کہ کوئی وزیر، کوئی جج، کوئی جنرل، کوئی سرکاری افسر اور کوئی جاگیردار سرمایہ دار ملک سے باہر علاج کرانے نہیں جائے گا، بین کر دیا جائے. سب پاکستان میں علاج کرائیں گے اور جس ڈسٹرکٹ کے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں علاج کرائیں گے. آپ دیکھیں ہاسپٹل ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جن کی جو حکمران ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، وہ تو اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کراتے ہیں ملک سے باہر. آپ مجھے بتائیں یہ جو حکمران خاندان اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جسے آپ کہیں گے جی وہ فلاں ہاسپٹل میں فلاں ڈسٹرکٹ میں پڑے ہوئے تھے، کوئی ڈسٹرکٹ دادو میں علاج کرا رہا ہے، یا کوئی رحیم یار خان میں کرا رہا ہے، یا کوئی راجن پور میں علاج کرا رہا ہے؟ یہ تو بھائی ان کو تو کھانسی ہوتی ہے، یہ تو اس کا علاج بھی لندن اور امریکہ سے کراتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتے، پانی بھی وہ فرانس سے منگاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ہمارے پہ وہ مخلص ہی نہیں ہے صحت کے معاملے میں. وہ اپنے بارے میں جو ہے وہ ان کا علاج دیکھیں جی وہ فوراً ہوتا ہے جی
یہاں تو جیل بھی ہوتی ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، باہر چلے جاتے ہیں. کتنے جیل میں قیدی لوگ پڑے ہوئے ہیں یار. ہمارا اسلامی ملک ہے، کیا یہ جسٹس ہے کہ آپ جو باثر ہے، جو پیسے والا ہے، طاقتور ہے، اسے ہر سہولت دی جائے، اور جو غریب آدمی ہے، جو کسی چوری میں چھوٹے موٹے کیس میں آیا ہوا ہے، وہ اندر مر جاتا ہے. جیلوں کو آپ دیکھیں، آپ یقین کریں، آپ جیلوں میں جا کے دیکھیں HIV کے آپ کو اتنے کیس ملیں گے جیلوں میں. آپ پولیس والوں کو چیک کر لیں، پولیس والوں میں HIV بہت زیادہ ہوگی. اسی طرح اور بہت سارے شعبے ہیں سرکاری ملازمت میں، آپ وہاں چیک کریں، ان میں بہت زیادہ ہوگا. پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ الارمنگ بھی ہے. فاروق مورائی، آپ بتائیے گا سندھ گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار آ رہا ہے؟ ترین صاحب نے ایک اور حوالہ بھی دے دیا، جو جیلوں کے حالات چل رہے ہیں کراچی میں بہت بڑی، ملیر میں بہت بڑی جیل ہے. کیا صورتحال کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جناح اسپتال کا ڈائریکٹر، جس کے انڈر میں 3-4 شعبے، دل کے امراض اور سب اسپتال تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو جو بھی پرائیویٹ اسپتال لے گئے، اپنے اسپتال میں وہ کیوں نہیں آیا؟ وہاں ڈیتھ ہو گئی اس کی جو ہے نا پرائیویٹ اسپتال میں بھی، لیکن وہ اپنے اسپتال میں آ جاتا، اپنے اسپتال میں علاج کرایا، اس نے نہیں کرایا. اب یہ جو ایڈز کا معاملہ ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا اس کو پہلے جو ہے نا جب میڈیا تک بات آئی تو اس کو چھپانے کی کوشش کی. کہا نہیں جی یہ تو جو ہے نا چائنا کی کٹ سے جو ہے نا مثبت آئے ہیں اور پرائیویٹ اسپتال میں جو ہے نا جا کر جو ہے نا یہ مثبت نہیں آئیں گے. لیکن جب مستند لیبارٹریز سے بھی وہ کیسز مستند ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو فکر لگی، پھر علاقے میں جو ہے نا وہ خبر یہ بھی آئی فاروق سامنے کہ سیاسی کارکنوں کی جانب سے جب یہ خبر سامنے آئی، HIV کا معاملہ سامنے آیا، ان کی جانب سے کوئی مارا پیٹا گیا ہے، اس کی بھی کوئی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جو ہے نا وہ غریب لوگ ہیں، اتنے وہ جھگڑالو لوگ نہیں ہیں، لیکن ہر کوئی جو ہے نا پریشان ہے. جو بچے وہاں علاج کرا چکے ہیں وہ خود جو ہے نا اسکریننگ کرانے سے گھبرا رہے ہیں. ایسا اپنایا جاتا ہے نا، 12 خبریں آتی ہیں. کل کی یہ نیوز ہے، ذرائع سے بھی یہ خبریں سامنے آئی کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے رویہ ایسا اپنایا جاتا ہے جس کے اوپر پھر ان کی جانب سے مار پیٹ سامنے ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ غریب ہیں، ذہنی طور کے اوپر آپ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. جی بالکل. وہ جو ہے نا اس میں ایسا ہے کہ جو ہے نا وہاں پر لوگ مشتعل تو ہیں، لیکن جو ہے نا کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ہر سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو ہے نا ان کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اسپتال کو ہی بند کرنا پڑے، تاکہ غریبوں کا علاج رک جائے گا. اس وجہ سے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح سے ٹاؤنز کی ہم نے بات کی، ان لوگوں کے حسنین ایک منٹ رکنا، میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ایک آرٹیکل آج پڑھ رہا تھا صبح، ڈاکٹر لال خان ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آج پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں جو 1858 میں صحت کی صورتحال تھی، آج جو ہے اس سے بھی بدتر ہے. اسی کے اوپر ترین صاحب آپ سے بات کریں گے اور ڈیٹیل بھی لیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ترین صاحب کی جانب بڑھیں گے. ترین صاحب ایک تو اپنی بات مکمل کیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ملتان کی صورتحال کی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ذرا بات کر لی جائے، جہاں پر اتنا بڑا سرکاری اسپتال، نشتر اسپتال، لیا، مظفر گڑھ، تونسا، بہت بڑی عوام ہے جنوبی پنجاب کی جو کہ نشتر ہاسپٹل میں جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوا ہے کہ HIV کے شکار مریض کے علاج کے بعد دیگر 30 مریضوں میں HIV بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے. دیکھیں، آپ نے تو چند شہروں کا نام لیا، بلوچستان سے لوگ وہاں آتے ہیں، سندھ سے لوگ وہاں آتے ہیں، وہاں بہت رش ہے. نشتر ہاسپٹل میں سہولیات کا فقدان ہے اور رش بہت زیادہ ہے وہاں. اور آپ یقین مانیں کہ وہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ مریضوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، جانوروں جیسا. میرے ذاتی علم میں ہے کہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں یہ آج سے 20 دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک آدمی اپنی بیگم کو لے کے گیا جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کو چیک کریں. گارڈ نے پہلے اس کو اندر نہیں جانے دیا، وہ گارڈ کو دھکا دے کے اندر گیا، تو اندر ڈاکٹروں نے بجائے اس کا چیک کرنے کے اس خاتون کو، اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بیڈ پہ پڑی تڑپ کے مر گئی. جی ہے نشتر ہاسپٹل. نشتر ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر ہیں وہ انہوں نے تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے. ان کا ایک تو میں آپ کو عرض کروں، کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، ان ڈاکٹروں کا رویہ ایسا ہے جیسے بدماشوں کا رویہ ہوتا ہے. یہ بدماش نہیں ہوتے جیسے کہ وہ کوئی کسی غریب کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان سے ایک حلف لینا چاہیے کہ جب آپ ان کو بھرتی کیا جائے، ان کو نوکری دی جائے، کہ بھائی جب کوئی غریب آئے، کوئی مظلوم انسان آئے، کوئی زخمی آئے، کوئی بیمار آئے، تو کم از کم رویہ تو اس کے ساتھ ٹھیک رکھو. ان کا تو رویہ ہی جانوروں جیسا ہوتا ہے. باقی تو باتیں ہی چھوڑ دیں.
میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ میرے ساتھ پولی کلینک چلیں, یہ مجھے کل ایک آدمی نے بتایا, یہ پولی کلینک میں ایک شوگر کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر آصف, ان کے پاس ایک آدمی گیا, اس نے دھکے مارے ہیں اور اس کا رویہ ایسا تھا جیسے جانوروں والا ہوتا ہے. یہ تو فیڈرل میں ہے نا, یہ تو یہاں وفاق میں یہ ہے, یہاں یہ صورتحال ہے. تو آپ بتائیں راجن پور, ڈیرہ غازی خان, باولپور, رحیم یار خان, وہاں کے ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہوگا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور خدا کی قسم کوئی حکمران جو ہے اس صحت کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں کہ خود یہ علاج باہر کرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آبادی کے حساب سے ہاسپٹلز نئے بنانے چاہیے, نئے ہاسپٹل بنانے چاہیے, اور یہ جو پرائیویٹ پریکٹس ہے نا ڈاکٹروں کی, ان کو بین کر دینا چاہیے. ان کو کہا جائے کہ آپ ہاسپٹل میں جو ہے سرکاری ہاسپٹل میں دیکھیں, اور سرکاری ہاسپٹل کو میرا خیال ہے 2 ٹائم جو ہے 2 شفٹیں, دن اور رات کی شفٹ میں چینج کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دن کے ٹائم ہی دیکھا جائے جی او پی ڈی ختم ہوگی آپ نہیں دیکھ سکتے, جی ایمرجنسی میں پہلے ہی لوڈ زیادہ ہے. تو یہ ہاسپٹلز نئے بننے چاہیے, اور اس کے بعد نیا سٹاف ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو آپ نوکریاں دے رہے ہیں ان کو کم از کم یہ تو حلف لیا جائے کہ اپنا رویہ انسانوں والا رکھیں. ان کا تو رویہ جو ہے جانوروں والا ہوتا ہے. مسائل ہی رویے کی وجہ بنتے ہیں, جڑ بنتے ہیں. ڈاکٹر عثمان صاحب, بہت سارے ڈاکٹر تو مسیحا ہیں, لیکن جہاں پر اس طرح کے رویے کی بات آتی ہے, جس طرح سے ترین صاحب نے بات کی, وہاں پر پھر سہولیات یا اس طرح کے مسائل بھی تو ہوتے ہیں جہاں پر ڈاکٹروں کی جانب سے اس طرح کا رویہ سامنے آتا ہے, لیکن اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ اس مریض کے اوپر پڑتا ہے جو کہ ایک سستے علاج کے لیے آیا ہوتا ہے. ڈاکٹر تو ہنس کے بھی اگر آپ کو کوئی میڈیسن لکھ دے تو مریض وہیں پر ہی سیٹسفائی ہو جاتا ہے. جی, جرنلی آئی تھنک یہ صرف ڈاکٹرز کمیونٹی تک لمیٹڈ نہیں رہا ہے. اب یہ آپ پورے آل اوور دا کنٹری, آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, کسی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں, آپ بینک میں چلے جائیں, پبلک سیکٹر یا کسی اور پبلک سیکٹر کے ادارے میں, یہ رویے تقریباً اب کامن ہو چکے ہیں. اور اگین اس کی وجہ ایک بہت زیادہ نا امیدی بھی ہے جو اس ملک میں پھیلائی گئی ہے ہمارے نوجوانوں میں, اور ان سے ہمارے اوبیسلی ایلڈر پاپولیشن کے اندر بھی آئی ہے. اور میں مینٹل ہیلتھ کو اس لیے یہاں پہ ڈسکس کروں یا تذکرہ کرنا ضرور کروں گا, کیونکہ HIV/AIDS جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس کی ایک بڑی وجہ پھیلنے کی, ہم 50% سے زیادہ جو ہے وہ ان ایتھیکل سیکشول پریکٹسز ہیں, ان سیف سیکشول پریکٹسز ہیں. اور ان کی ایک بڑی وجہ مینٹل ڈپریشن ہے, کیونکہ سائیکالوجسٹ کے مطابق جب آپ نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے, مینٹل ڈپریشن آتا ہے, تو آئدر آپ ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں اور سیکشول پریکٹسز کے ایڈکٹ بنتے ہیں, اور لیک آف سلیپ اور دوسرے جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آئی تھنک جو میں چاہوں گا حسنین صاحب کہ بتانا چاہیں کہ ہم اس ڈینائل فیز سے ہمیں نکلنا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو دبئی, مڈل ایسٹ, کیونکہ ہم نے جب اسٹڈی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں جو HIV کا وائرس پایا جاتا ہے, جو جراثیم ہے, وہ ایران, افغانستان, UAE اور ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ آئے ہوا ہے. تو ان 4 ملکوں سے اس کا مطلب ہے جو لوگ آئیں اور یہاں پہ وہ وائرس زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے, وچ آٹومیٹکلی مینس کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے وہاں کا پانی راست نہیں آیا, دبئی کا یا کسی اور کنٹری کا, سوری ٹو ٹیک نیم آف دا کنٹری, بٹ ہم کسی ملک سے جب واپس آئے ہیں تو وہ جب ڈیپورٹ ہوتے ہیں اس ملک سے, تو حکومت کا یا کسی بھی ریلیونٹ ادارے کا کام ہے کہ ان کو فوکس میں رکھیں, ان کو ڈاکیومنٹ کریں. اسکریننگ نہیں ہوتی, وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں ڈیپورٹ ہو کے, جی ہمیں پانی راست نہیں آیا, ہمیں اقامہ نہیں ملا, یا ہمارے اپنے باس سے بات نہیں بنی, اپنے گھروں میں جاتے ہیں. ٹیسٹ ان کا ٹیسٹ کو بھی چھپاتے ہیں, تو پھر ان کی وائف کو ہوتا ہے, ان کے بچوں کو ہوگا, کہیں پہ اگر باربر شاپ پہ جائیں گے تو ان سے وہ ایک پھیلانے کا ایک پورا سائیکل چل پڑتا ہے. تو وی ہیو ٹو کرٹیل دس, اور ڈینائل فیز سے نکلنا ہوگا کہ یہ صرف گندے لوگوں والی بیماری نہیں ہے, اٹس اے ڈیزیز اونلی, جس کو ٹریٹ کرنے کی باقاعدہ ضرورت ہے اور ایڈریس کرنے کی. اور یہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کو ہمارے کریکولم کا حصہ بنانا پڑے گا. آپ یورپ کی کنٹریز میں دیکھ لیں, 6th اور 7th کلاس میں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا ایک چیپٹر ہوتا ہے ان کے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ میں. ہمارے یہاں پہ بچہ 10ویں اور 12ویں بھی FSC بھی کر لیتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا HIV/AIDS, اگر نام لے لو تو کہتا ہے تو ایسے اس کا نام نہیں آپ نے لینا ہے. تو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی مینٹل ایشوز کو بھی ڈسکس کریں اور ہماری یوتھ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. کیمپیننگ کی اگر بات کریں ڈاکٹر صاحب, کتنی امپورٹنٹ ہے کیمپیننگ؟ جس طرح سے میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی کہ لوگ بات ہی نہیں کرتے, یہ ڈرتے ہوئے اپنی فیملی تک سے ڈسکس نہیں کرتے کہ مجھے یہ علامات ہیں. بیسیکلی تو علامات بتائیے گا, ایک عام آدمی کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ علامات ہوں تو اسے ٹیسٹ کی جانب جانا چاہیے. جی, میں آپ کو اس کی بڑی اچھی مثال دے کے سمجھاؤں. ایک بڑے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی, آئی واز سٹنگ ود اے کولیگ آف مائن جو کہ HIV کو ٹریٹ کر رہے تھے اسلام آباد کے ایک سرکاری ہاسپٹل. وی ور سٹنگ ٹوگیدر, تو ایک مریض آئے, تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور مریض آیا اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری عوام جنرلی اس بیماری کو کس طرح ڈیل کرتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی, آپ کو ایک خاص قسم کی بیماری ہوئی ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں اور دونوں وجوہات کی دوائیاں بھی مختلف ہیں. ایک وجہ ہے آپ کو یہ بیماری گندا پانی پینے سے ہوئی ہے, اور ایک آپ کو ان سیف سیکشول پریکٹسز سے ہوئی ہے. تو ان صاحب نے جواب یہ دیا کہ آپ, مجھے ہوئی تو گندا پانی پینے سے ہوئی ہے, لیکن دوائی مجھے سیکشول پریکٹسز والی جو میڈیسن ہے ان سیف والی وہ آپ دے دیں. تو لوگ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں کہ ہمیں یہ ایڈریس کرنا ہوگا. وہی اگین آئی ریپیٹ, ہمیں ڈینائل فیز سے نکلنا ہوگا, اور اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ ہماری اپنی یوتھ کو اور ہمارے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, ہم ان کو کیمپینز بتائیں اور اویئرنیس دیں
اس بیماری کے بارے میں جیسے ہم نے کورونا کے بارے میں دی. آئی تھنک کورونا ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہم نے کیسے سکسیزفلی اس کو ڈیل کیا, تو ایسے ہی ہم HIV ایڈس کو, ہیپاٹائٹس اور بہت ساری اور بیماریوں کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. فاروق مرائی کی کیمپیننگ کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کوئی ہوش کے ناخن لینے والی ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ ایشوز بڑھ رہے ہیں یہ بیماری کے حوالے سے بہت زیادہ, اب جس طرح سے ولی کا ہاسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ پہنچی ہے وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ بات کہ نہیں پہنچی, یا جو میڈیسن کا نظام ہے ہاسپٹلز کے اندر پرسکرپشن تو لکھ دی جاتی ہے ڈاکٹر کی جانب سے, لیکن جب میڈیسن لینے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے ملتی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے نا پتہ کیوں نہیں چلتا, وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ چلتا ہے, وزیر صحت کو بھی پتہ ہے, وزیر محنت کو بھی پتہ ہے جس کے انڈر میں یہ اسپتال چل رہا ہے, کیونکہ یہاں مزدوروں کا اسپتال ہے, سوشل سیکیورٹی سسٹم کے تحت چلتا ہے یہ اسپتال, سب پتہ ہے ان کو. لیکن اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چھپانے کی, کہ بالکل کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, بلکہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, 3-4 مریضوں میں وہ تھا, تو ابھی جو ہے نا یہاں اسپتال میں کوئی مریض نہیں ہے. جب وہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے تو کیا کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہوگی, آپ خود بتائیں. تو اچھا یہ بتائیے گا کراچی میں اسکریننگ, جی بات یہ ہے کہ سندھ کی جو وزیر صحت ہیں محترمہ ڈاکٹر عذرا صاحبہ, وہ خود ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, MBBS ڈاکٹر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سندھ کے جتنے ہاسپٹل ہیں یہاں لوگ آتے ہیں سفارشوں پہ, جب کوئی سفارش پہ آتا ہے کسی MNA کسی MPA کی, تو اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا, کون کہے گا کہ یہ ذمہ دار ہیں. وہ سندھ میں جتنی تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ سفارشوں پہ ہوتی ہیں, وہ بڑے بڑے سفارشی ہیں. اور مجھے ڈاکٹر عذرا کا انٹرویو ایک دفعہ کرنے کا موقع ملا, یہاں بھی آئی تھی سائٹ ٹیلی ویژن میں بھی وہ ایک دفعہ. سر وزیر صحت کیا کر رہے ہیں؟ وزیر صحت وہی ہیں, ڈاکٹر عذرا ہیں وزیر صحت, جی ڈاکٹر خود بھی ڈاکٹر ہیں. وہ جو بتا رہی تھیں جو سفارش پر بھرتی کرتے ہیں وہ تو بتاتے ہوں گے سر, بڑے بڑے جو مافیا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کا مقابلہ ہی کرنا مشکل ہے, ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب ایک آدمی ایک مافیا اور ایک سسٹم کا حصہ, سسٹم کا جب آدمی حصہ بن جاتا ہے, پھر اس کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے نہ اسے کوئی پوچھتا ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا سسٹم ہے سجاد ترین صاحب, بڑی صحت کی بات کرتے ہیں. صحت تو خیر ایک ایلیمنٹ بڑا دور کا ہے, وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی اگلی کیمپین میں صحت کو بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ صحت بھی ضروری ہے. سر دیکھیں روٹی کپڑا اور مکان, وہ تو میں سمجھتا ہوں آج کی پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا تھا, یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا, یا جب تک بی بی زندہ تھی, بی بی شہید کے زمانے تک یہ رہا. آج کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو شاید میرے خیال اس سارے پروگرام سے ہی دور ہے. اور دوسرا صحت کے معاملے میں جو صورتحال ہے وہ صرف سندھ کی نہیں یار, پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے کہ پورے پاکستان میں دیکھیں ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بنیادی ہیلتھ سینٹر قائم کیے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں. پھر انہوں نے یہ لیڈیز ہیلتھ ورکر جو ہے بڑی تعداد میں رکھی. محترمہ بے نظیر بھٹو یہ قطرے لے کے آئیں بچوں کو پلانے کے لیے یہاں. لیکن یہ جو ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں یار, وہ صحت کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں دے رہے نا. میں یہ عرض کروں کہ کسی عام آدمی کو کسی بیماری کے سمجھنے میں تو ہو سکتا ہے مشکلات آ سکتی ہیں. سندھ میں تو وزیر صحت جو ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں, وہ خود ڈاکٹر ہیں, وہ خود سمجھتی ہیں چیزوں کو. فاروق مرائی نہیں ہو سکتا ایسے. فاروق مرائی خود ڈاکٹر ہیں, سفارشوں کے اوپر بھرتیاں چل رہی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کا کردار بتائیے گا, وہ کہاں پہ ہیں؟ ترین صاحب نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی, انہوں نے جس طرح سے صحت کے لیے اقدامات کیے, اب کیا وہ اقدامات نہیں دکھائی دے رہے؟ اور دوسرا یہ ڈاکٹر عثمان صاحب نے جیسے کہ اسکریننگ کی بات کی, کراچی میں اندر بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, لوگ بڑی تعداد میں کراچی میں آتے ہیں, اسکریننگ کا کیا عمل ہے کراچی میں؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے, شروعاتی طور پر صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے, دکھانے کے لیے اسکریننگ ہو رہی ہے جناب. ٹی وی چینل والوں کو بلاتے ہیں, وہ فوٹیجز بن جاتی ہیں اور اخبارات میں تصویریں چھپتی ہیں, اس کے بعد کوئی اسکریننگ نہیں ہوتی. بلکہ صورتحال یہاں تک بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ صرف جو ہے نا یہ پرائیویٹ اسپتال نہیں, میرا خود تجربہ ہے. میں اپنے پوتے کو لے کر گیا تھا ایک نجی بڑے اسپتال میں, وہاں ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس میں یقین کریں مجھے ایمرجنسی میں بھی ویٹنگ میں بٹھا دیا کہ جی بیٹھیں ابھی ہمارے پاس بیڈ خالی نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں, لوگ جو ہے نا پرائیویٹ اسپتال سرکاری اسپتالوں میں جانے کے لیے تیار نہیں, وہاں ویٹ کر لیتے ہیں لیکن وہاں نہیں جاتے. پرائیویٹ ہاسپٹلز کا کردار یہ ہے تو لوگ سرکاری ہاسپٹلز میں کیا جائیں گے؟ واپس آئیں گے ناظرین ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ناظرین چونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا, اس کے نتائج اور اس کے حل کی جانب بھی جائیں گے. ڈاکٹر عثمان صاحب بلڈ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ان کی رائے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب حکومتی سیٹ اپ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر, خاص طور کے اوپر جب
HIV یا ایڈز کی بات آتی ہے اس میں ڈریپ اور IHR کا کیا کردار ہے؟ دوسرا یہ کہ ادویات کی فراہمی کتنا ضروری ہے؟ جی آئی تھنک مانیٹرنگ اور ایویلویشن جو ہے حکومتی سطح پہ وہ حکومت نے ریلیونٹ ادارے بنا دیے ہیں حکومت نے. لیکن پاکستان میں ایک چیز بڑی کامنلی ہمارے فورن کولیگز جب آیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے لاز آر ایزیئر پاسڈ دین امپلیمنٹڈ پاکستان کے متعلق. تو ہمارے یہاں لاز تقریباً تمام چیزوں کے ایگزسٹ کرتے ہیں. میں اس کی اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو ہیلمٹ پہننے پہ پہننا چاہیے, اس کا لا ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن آپ ابھی روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کے لوگ پہنتے ہیں. اسی طرح سیٹ بیلٹ کے حوالے سے تو لاز اویلیبل ہیں تمام جگہوں کے. اس طرح جو ہمارے پاس دوائیاں ہیں ان کے لیے جو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نیشنل لیول کا ادارہ ہے اسلام آباد میں. اور جو HIV کی ڈیوائسز کی بات کی ہمارے کراچی سے نمائندہ نے, ان ڈیوائسز کو بھی مانیٹر کرنا اور چیک کرنا ڈریپ ہی کی ذمہ داری ہے. ڈریپ ہی کی لیجسلیشن کے مطابق ان تمام ڈیوائسز کو جو میڈیکل ڈیوائسز پاکستان میں آئیں گی ان کو چیک کر کے ان کو مانیٹر کر کے اور رجسٹر کرنا ہے. اور ونس دے آر رجسٹرڈ ود ڈریپ اس کے بعد ہی وہ پاکستان میں سیل ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جن بھی ڈیوائسز پہ چیک کیا گیا وہ کسی بھی ملک سے تھیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈریپ سے اپروو یا رجسٹرڈ تھیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر کا اوور آل جو سیٹ اپ ہے اس کو ریگولیشن کرنے کے لیے, چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے, تو تمام پروونس کے اندر ہیلتھ کیئر کمیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان ہیلتھ کیئر کمیشن. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہیں ہاسپٹلز ہیں, ہومیوپیتھکس ہیں, ان کو بھی مانیٹر کریں, ان کو بھی ریگولیٹ کریں, رجسٹر کریں, اور جو کویکس ہیں ان کو وہ روکیں. اسلام آباد میں یہی ہیلتھ کیئر کمیشن اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے کام کرتا ہے, اور اسلام آباد کے تمام ہاسپٹلز بھی ان کے ذمے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پروونسز کے اندر بہت سکسیزفلی بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹیز کام کر رہی ہیں کہ جو بلڈ بینکس ہیں جہاں اسکریننگ ہوتی ہے HIV کی, ہیپاٹائٹس کی, ان کو بھی مانیٹر کیا جائے. تو لیجسلیشنز ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہمیں یہ ضرورت ہے اس وقت اس سمر کی, اور ہم آئی تھنک اس امپورٹنٹ ٹاپک کو جو آپ لوگوں نے چنا اور ڈسکس کیا, کہ ہم تمام جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں درخواست کریں کہ امپاور کریں اپنے ریگولیٹری باڈیز کو, اور ان کے اندر ایسے لوگ لگائیں جو بے لوث ہوں, اور کیونکہ انہوں نے انسپیکٹ کرنا ہوگا, انہوں نے مانیٹر کرنا ہوگا, اور وہ پورے جذبے کے ساتھ اپنے اس کام کو پوری طرح سر انجام دیں. صحیح. جیسے کہ بات کی ڈاکٹر صاحب نے ترین صاحب 18ویں ترمیم کی, آپ اپنی بات کو بھی کنٹینیو کیجیے گا, لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول سندھ کے اندر چل رہا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی روٹی کپڑا اور مکان, اس کے ساتھ ان کو دوا بھی ایڈ کر لینی چاہیے. آپ نے بھی بات کی اپنا علاج کرانا ہو تو باہر جانا پڑتا ہے, باہر کے جو نظام علاج ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ لوگ باہر جاتے ہیں اور پاکستان میں ایسا, اس ڈفرینس کو ختم کب کیا جائے گا سر؟ روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ دوا کب ایڈ کی جائے گی؟ دیکھیں یہ ایک پاکستان ایک طبقاتی ملک ہے اور ایک حکمران کلاس ہے, وہ کلاس ہی ختم نہیں کرنا چاہتی, نہ وہ غریبوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے. پہلی بات کا تو آپ کا یہ جواب ہوگا. دوسری بات یہ جو ڈریب ہے, یہ ڈریب میں اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو مطلب بتا نہیں سکتا کہ اس میں کتنی کرپشن ہے. یہاں ہماری ایک دوست تھی, ریٹائر ہو گئی ہیں, ڈاکٹر آمنہ, چیف فارماسسٹ تھی پولی کلینک میں, اور یہاں بھی ڈریب میں بھی رہی ہیں. آپ یقین کریں وہ وہاں گئی اور انہوں نے مجھے ایسے قصے بتائے جب تک وہ رہی ہیں کہ ڈریب کے لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ میاں ان کی ریٹائرمنٹ ہو, یہ چلی جائیں یہاں سے, یا ان کا کوئی ٹرانسفر ہو جائے, یا ان کو نکالا جائے. بھائی اتنی کرپشن ہے ڈریب میں, اتنی کرپشن ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. جب وہاں کرپشن ہے ڈریب میں تو آپ مجھے بتائیں باقی وہ کیا مانیٹرنگ کریں گے, کیا مانیٹرنگ کریں گے اور کس کی مانیٹرنگ کریں گے؟ آپ کس دن رکھیں ڈریب پہ پروگرام, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا وہاں ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حکمران کلاس, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ غریب آدمی جو ڈرائیور ہے, جو مطلب مزدور ہے, جو بیچارہ ریڑی والا ہے, یار اس کو چیک کیا جائے کہ اس کو کیا مطلب ہے, اس کی کوئی وہاں جا کے کچھ صحت کا وہ کیا جائے. لوگ ہاسپٹل میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے یہ بات کی کہ جی سستا علاج اور کویکس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ نے اکثر آپ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہو جائیں, یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو جائیں, آپ دیکھیں کہ لوگ آئیں گے, کچھ دوائیاں نام لیں گے, جی فلاں درد کی دوائی دے دیں, فلاں درد کی, کبھی انہوں نے کسی سے سنا ہوگا یا کبھی ڈاکٹر نے ان کو لکھ کے دی ہوگی, وہی انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں, لیتے ہیں, خود کرتے ہیں, خود کھاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں اس کی تباہی و بربادی کیا ہوگی. کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں جب لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. یار آپ اس پولی کلینک میں چلے جائیں, اس وقت چلے جائیں, ایمرجنسی میں پرچی بنوانے کے لیے آپ کو 15 منٹ لگ جائیں گے. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یار پرچی بنانے کے کاؤنٹر آپ کو 10-20 بند دیں, کوئی کمپیوٹرائز سسٹم چلا دیں کہ آدمی جائے اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں انٹر کر کے پرچی باہر آئے, وہ جائے ڈاکٹر کے پاس دکھائے اور چلا جائے. مطلب دنیا اتنی جدید, اتنی آگے چلی گئی. ہمارے ہاں وہی کلرک بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس پین نہیں ہے, وہ کمپیوٹر ہے تو اس کو وہ کہے گا جی لائٹ نہیں ہے تو کہے جی کہ پرنٹر خراب ہو گیا ہے جی. یہ 101 آپ کو چیزیں بتائیں گے. اور جب آپ کے اس ہاسپٹل کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو اربوں روپے کا ہوگا, اربوں روپے کا.
صحیح۔ یہ مطلب یہ بدقسمتی ہے نا، صحیح۔ اس کوئی آدمی ایسا فاروق نہیں آ مرائی سے جان رہا لیتے جو ہیں سر۔ صحت کے معاملے پہ اس طرح توجہ دے اور کہے کہ غریب آدمی کی جو صحت ہے اس بھی کی کوئی اہمیت ہے اور اس کے لیے کچھ کیا فاروق جائے۔ مرائی سے جان لیتے ہیں۔ فاروق مرائی، کیا اقدامات گورنمنٹ کیا اس کو سیریس لے رہی ہے یا نہیں لے رہی، یا کیا کیسے سیریس لے سکتی ہے گورنمنٹ؟ اس کو کیسے بتانا ہے کہ یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ صحیح، اب یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کو علاقے میں ہر ڈپٹی بڑا کمشنر اسکینڈل لگنا ہے، کراچی اسسٹنٹ سے، کمشنر لگنا گورنمنٹ سے، ادھر سے، یہ تمام تر جو اب اس ایچ آئی وی کو دیکھ لیں، ایڈ کو دیکھ لیں، کس طرح سے یہ ابھی یہ واقعہ پیش آیا، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ جی بالکل، جو ہے نا ایڈ کنٹرول پروگرام بھی موجود ہے، لیکن جو ہے نا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب سفارش پہ لوگ آئیں گے، ڈاکٹر آئیں گے اور سب سفارش پہ لوگ ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ سب کچھ ختم کر رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو صحت کا نظام ہے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ ایڈ کے اوپر کیمپیننگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایسی علامات ہے، جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ جو علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں اس کے اوپر جائیں۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ساتھ۔